अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल हैं सबके? जुम्मा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम बात करने वाले हैं ज़िंदगी में जब आपके रुकावट आ जाती है, ऐसे असरात पैदा कर देती है, परेशानी हो जाती है कि आपको समझ ही नहीं आती कि आपके साथ हो क्या रहा है। और ये सिर्फ जादू टोने या ये इन चीज़ों तक महदूद नहीं है, ये आपकी ज़हनी हालत को भी ख़राब करती है, ये आपकी माली हालत को भी ख़राब करती है और बहुत सी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। अब होता क्या है, जब हमारी ज़िंदगी में कहीं भी रुकावट या बंदिश, जो सबसे बड़ा वर्ड है वो है बंदिश आ जाना। जब भी आप किसी के साथ बैठते हैं और आपको लग रहा होता है कि जी आपकी ज़िंदगी में जो है वो बहुत सी बंदिश हो गई है या रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, हर्डल्स जिन्हें कहा जाता है कि आप हर्डल से आपका सामना हो रहा होता है, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती और आप किसी से पूछते हैं तो आपको पता चलता है कि जी आपकी काम में या आपके रिश्ते में कहीं लड़कियों की शादी नहीं हो रही, लड़कों की शादी नहीं हो रही। तो हमें सबसे पहले सुनने में मिलता है कि यहाँ इसलिए रुकावटें आ रही हैं क्योंकि बंदिश है। अच्छा जी, अब बंदिश का हमने नाम सुना, बंदिश है हमारी, ठीक है, माना बंदिश होती है। अब बंदिश किसने की, हम इसकी खोज में लग जाते हैं। फिर क्या होता है कि हम वनरेबल हो जाते हैं इस सिचुएशन में। जब आप वनरेबल हो जाते हैं तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप किस रास्ते पे जाएं, या आप जब रूहानी इस्तिलाह लेने लगते हैं या रूहानी गाइडेंस लेने लगते हैं तो वो ऐसा लगता है कि रूहानी काम हो रहा है तो बड़ा आहिस्ता हो रहा है, या आप जो है जब आपको गुमराह लोग करने लग जाते हैं और कहते हैं जी इस बाबा फ़कीर पे चले जाओ, तुम पे जादू हो गया है, या जादू का इलाज करवाओ, टोना हो गया है, ये हो गया है, ब्लैक मैजिक जिसे कहते हैं हम, और जाके इसका तोड़ करवाओ। अब बात यह है कि आपको नहीं पता कि वाकई आपके साथ जादू का सिलसिला है या आप पे वाकई किसी ने जादू किया। जादू होता है और ज़रूर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर चीज़ जादू नहीं हो सकती। नज़र भी एक चीज़ होती है, नज़र लग जाना, अच्छी बुरी, ये भी एक एंगल हो सकता है, इसका एस्पेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर बंदिश हुई हुई है, मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि जो लोग बंदिश करते हैं या करवाते हैं, कैसे उनका दिल मानता है कि किसी की माली हालात को ख़राब करना, या किसी की बच्ची या बच्चे के रिश्ते को बंद कर देना, या बच्चे को, मतलब आप देखें कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि लोगों के घर औलाद नहीं होती और यही सुनने को मिलता है कि जी बंदिश कर दी गई है। अब देखें, बंदिश तो मैं ज़्यादा बेहतर नहीं बता सकूँगी कि क्या ये मुमकिन है कि बंदिश कोई कर दे आपकी, ये हमारे स्कॉलर्स आपको बताएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा इल्म है और जितना मैं जानती हूँ कि जादू बरहक है, नज़र है बरहक, हर चीज़ ये हो सकती है, बंदिश भी होती है, लोग करवाते भी हैं। तो इसके इलाज की तरफ आज हम जाएंगे, इसके सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे और किन किन चीज़ों की बंदिश हो सकती है इस पे हम बात करेंगे। क्योंकि देखें, बंदिश आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल रोक देती है। जब रुकावटें आ रही होती हैं, आप बड़े परेशान घूम रहे होते हैं, घर वाले आपसे इरिटेट हो रहे हैं या आप ख़ुद अपने आप से इरिटेट हो रहे होते हैं, लोगों ने अपनी जानें ले ली इस चक्कर में कि यार ना मेरी नौकरी लगती है, ना मैं जिस काम में हाथ डालती हूँ या डालता हूँ वो रुकावट बन जाती है। क्या ऐसा चक्कर है कि जी मेरी किस्मत में ऐसा है, तकदीर आपकी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि तकदीर आपकी जो है वो ऐसी ही लिखी गई होती है, लेकिन दुआएं तकदीरें बदलती हैं। अच्छा, हम इधर उधर तो भाग रहे होते हैं कि आज यार इससे पूछ लेंगे, वो हमें बताएगा। हम लोगों से पूछे होते हैं, अच्छा तुम मुझे बताओ किसके पास जाऊं, मुझे कोई दुआ बता दें, कोई वजीफ़ा बता दें, कोई तो मुस्तफ़ा तावीज़ गंडा बता दें। लेकिन हम एक जो चीज़ जहां हमें सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है और हर बात का जवाब मिलता है, उसी से हम दूर हो जाते हैं, वो है नमाज और कुरान। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप यकीन करें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मेरे जब एक टाइम आया, बहुत मिसकैरेजेस होने लगे, तो मुझे भी लोगों ने ये कहा तुम्हारे बेटे होने लगते ना, किसी ने बंदिश कर दी है। तो मुस्तफ़ा ऐसे सब बोलते थे। ज़ाहिर है जब जहाँ जाती थी हमेशा बेटा ही मिस अबॉर्ट हो जाता था। मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा ही बोलना शुरू कर दिया। मेरे मोहल्ले में ज़ाहिर कंसर्न लोग होते हैं, अच्छा मैं तुम्हें एक इनके पास ले जाऊंगी, ये बहुत बुज़ुर्ग हैं। मैं कोशिश करती थी कि मैं इन चीज़ों से अवॉइड करूं और मैं ना जाऊं। कभी बच्ची थी, समझ रही थी, कभी सुन भी लेती थी कि अच्छा किसी ने कह दिया इस बच्ची पे तो किसी ने जादू कर दिया है, इसके तो ये किसी ने बंदिश कर दी है कि ये होगा ही नहीं। उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि मुझे तकलीफ़ भी होती थी। मुझे कभी कभी ऐसा रात को लगता था कि मैं चोक हो रही हूँ। बहुत सी ऐसी मेरे साथ हादसात होते थे, जब मैं सो रही हूँ तो मुझे लगता है मेरा कोई गला बंद कर रहा है
اور بہت میں نے ایسے انسیڈنٹس دیکھے. میں اتنی نماز کی پابند نہیں تھی, اس ٹائم کی بات کر رہی ہوں, مطلب پڑھ لیتی تھی, ایک آدھ پڑھ لی, 2 پڑھ لی. کبھی کبھی ہم جب یہ ٹی وی آرٹسٹ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو آبجیکشن یہ ہوتا ہے کہ او یہ نماز پڑھتے ہوں گے, اچھا یہ شو مار رہے ہیں نماز پڑھنے کی. ایسا بالکل نہیں ہے, کیونکہ یہ واقعات ہوتے تھے میرے ساتھ. تو میں نے سوچا کہ یا اللہ یہ کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ. میں نے نماز کو قائم کیا اور پابند ہو گئی. آپ یقین کریں کہ آہستہ 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 کر کے میری وہ چیزیں ختم ہوتی گئیں, مشکلات ختم ہوتی گئیں, مجھے اپنے رستے نظر آنے لگے, کھلنے لگے میرے لیے. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہتریاں پیدا کر دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دفعہ جا کے بابا, فقیر, میں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے بہت سے ایسے اسکالرز ہیں, مفتی ہیں, جو بزرگ ہیں, جو آپ کو روحانی چیزیں بتاتے ہیں, صوفی ہے, وہ آپ جا کے ان سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن ہم وظیفے تو پکڑ لیتے ہیں کہ آج ہم رات کو یہ 300 دفعہ پڑھ لیں گے, آج ہم یہ کریں گے, لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے. ہمیں وظیفے کرنا آسان لگتا ہے کہ ایک جگہ بیٹھ گئے, تسبیح پکڑ لی, وضو کیا اور پڑھنا شروع کر دیا. لیکن ہم نماز قائم نہیں کرتے, ہم قرآن نہیں پڑھتے. ہم ایک ایک پیج کر کے بھی اگر قرآن شریف پڑھیں اور قرآن شریف کا ترجمہ پڑھیں ساتھ ساتھ, اتنا ڈرا دیا جاتا ہے ہمیں کہ نہیں ایسی ایسی باتیں لکھی. لیکن جب آپ ترجمہ پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزیں کلیئر ہونے لگ جاتی ہیں. تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے ساتھ مشکلات ہیں, ٹھیک ہے, آپ ضرور لوگوں کی گائیڈنس لیں, بات کریں, لیکن سب سے پہلی بات ہے اس کو سمجھیں کہ یہ بندش ہو کیوں رہی ہے اور اس بندش کو ہم اپنے اینڈ سے کیسے ختم کر سکتے ہیں. میں چاہوں گی کہ میں یہاں پہ اپنے گیسٹ کو بلاؤں جو آپ کو بہتر بتائیں گے کہ کیسے ہم جو ہیں ان چیزوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں اور یہ بندش اور اس کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے یہ جانیں گے. سب سے پہلے میں یہاں پہ بلاؤں گی بڑی زبردست اسکالر ہیں, عالمہ ہیں, عائشہ بلال. السلام علیکم عائشہ, کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی؟ فیوریٹ کلر پہنا ہوا ہے آپ نے میرا اور ہم میچنگ بھی کر رہے ہیں آج. جی پلیز تشریف رکھیے. اور ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں سیدہ ہیرا شرازی, اسلامک اسپیکر اینڈ اسکالر. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ادھر اچھا ادھر بیٹھے, ابھی مفتی صاحب نے بھی آنا ہے. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, پلیز بیٹھیں. کیا حال چال؟ میں بالکل خیریت سے, اور بہت اچھا لگا, بہت اچھا انٹرو تھا اور مجھے بھی بہت ساری چیزیں زبردست. صحیح تھا. جب میں کچھ ذہن میں انسان کے سوالات ہوتے ہیں نا, تو ایسا لگتا ہے کہ سامنے والے کی زبان سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں اور ہمارے مسئلے سالو ہو رہے ہیں. اور یقین کریں, امیجن ہو رہا تھا ابھی آپ انٹرو کرا رہی تھی نا, وہ تسبیح لے کے واقعی میں اٹس کوائٹ ایزی کہ سب بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کرنا. اچھا دیکھیں, میں اس لیے کہتی ہوں کہ جب میں اپنے ایکسپیرینسز سے نا, مجھے کبھی کبھی ایسا میرے گھر والے بول بھی دیتے ہیں کہ تم بہت اپنی باتیں شیئر کر لیتی ہو. تو میں نے ایک دفعہ سب کو بتایا کہ مارننگ شو کا, ایک ٹاک شو کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں سے کنیکٹ کرنا ہے, اور اگر آپ اپنی بات نہیں کریں گے تو کیسے لوگوں کو سمجھ آئے گی؟ کہیں گے تو مصنوعی باتیں ہو رہی ہیں, بالکل فیک باتیں ہو رہی ہیں. تو بہت سے سوالات عائشہ جو ہیں سیدہ آتے ہیں دماغ میں انسان کے, اور جب میں انٹرو دے رہی ہوتی ہوں نا, جب کوئی اسلامک انٹرو دے رہی ہوتی ہوں تو میں بڑا ڈر کے دے رہی ہوتی ہوں کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے, کوئی ایسی غلط بات نہ نکل جائے. تو انسان جو اپنی سمجھ, جو چھوٹی چھوٹی چیزیں کر رہا ہوتا ہے وہی بتانی چاہیے. بندش پہ اور رکاوٹ پہ آج ہم بات کریں. عائشہ سب سے پہلے یہ سنا جاتا ہے کہ بندش کروائی جاتی ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یقینی طور پر یہ حق ہے اور قرآن نے اس کو بیان بھی کیا ہے, اور باقاعدہ طور پر فرشتے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے جی, اور وہ آ کر ان کا کام تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. ٹھیک ہے, جب دیگر لوگوں نے, اور وہ ساتھ ساتھ یہ بتاتے جا رہے تھے کہ اگر کوئی شخص اس چیز کو سیکھتا ہے تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے. اچھا, اس علم کو اتارا گیا ہے آزمائش کے لیے کہ اب اس علم سے بچتا کون ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیں گی کہ زیادہ تر جو حسد کرنے والے لوگ ہوں گے نا, آپ کے غیروں کو آپ سے کوئی حسد نہیں, بالکل نہیں. ٹھیک ہے, آپ ذرا سی ترقی کر لیں, ذرا سا اچھا بولنے لگ جائیں, ذرا سا اچھا دکھنے لگ جائیں, آپ کے بچے ترقی کرنے لگ جائیں, دوسروں کو کھلنا شروع ہو جائے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, پھر وہ اصل میں وہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتایا ہے کہ حسد ایک ایسی آگ ہے جس آگ کے اندر انسان خود جل رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک بالکل, ہے, اپنے آپ کو ہی خراب کرتا ہے, اپنے آپ کو خراب کرتا ہے. اور پھر کیا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. بیچ میں یعنی کہ کچھ چند سالوں پہلے تو یہ بالکل ختم ہو چکا تھا, یعنی پاکستان کی بات کر رہی ہوں. اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر طرح آپ کہیں پر بھی کسی سے بھی رابطہ کرنا آسان ہو گیا ہے نا, تو اب دیگر ممالک میں لوگ رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں جو ہے وہ ہماری بھابھی ہمیں تنگ کر رہی ہیں, بس اس کی زبان بند کروا دو. اور اکثر ایسا بھی دیکھا گیا, ہم نے ایسا دیکھا کہ بہت سارے جید علماء جو بہت اچھا گفتگو کرنے والے تھے, وہ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے نہ ان کی گفتگو میں یا ہارٹ اٹیک ہو گیا یا اس طرح کی چیزیں. اچھا اس میں بندش ہی نہیں ہے, نظر بھی ہے. نظر, میں نے کہا نا, نظر تو حسد, جلن, آپ یہ یقین تو کریں کھا جاتی ہے. جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے کے اندر لوگ نظر بد سے زیادہ تر جو اموات ہوں گی نا, وہ نظر سے ہوگی. نظر ہی موت قبر تک لے جاتی ہے. اور اچھا ہم جو ہے نا, یہ بھی بڑی چیزیں ہیں ہمارے زندگی کے اندر نا, کہ ہم تو بڑا سا بھی کچھ کرنے لگ جاتے ہیں, سب سے پہلے اسٹیٹس اپلوڈ کرتے ہیں, بھائی آج تو میں نے یہ کام کر لیا ہے, بھائی آج تو میں نے بہت بڑا کوئی کام کر دیا, کارنامہ انجام دے دیا. عائشہ آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں, اور یہ ایسا نہیں کہ ہم نے نہیں کیا ہوا, میں نے, مجھے آپ کا نہیں پتا, یہ میں نے کیا ہوا ہے. اور میں اس سینس میں نہیں کبھی لگاتی تھی کہ میں کسی کو جلانے کی کوشش کری, لیکن آپ کو آہستہ آہستہ اب جب شعور آنے لگتا ہے ان چیزوں کا, اور آپ کو لگتا ہے کہ یار جیسے میرا جو پبلک اکاؤنٹ ہے اس پہ میں کچھ لگاتی تھی, تو مجھے اب یہ فیل ہوتے لگا تھا کچھ سالوں سے کہ میں کام کی چیز لگاؤں گی, لیکن میں ایسی کوئی چیز نہیں لگاؤں گی, کھانوں کی چیزیں, ان چیزوں کی چیزیں, وہ تو خیر میں نے کھانے کبھی لگائے بھی نہیں, کہ اگر مجھے اتنے لوگ فالو کرتے ہیں, اس میں سے بہت چند ہوں گے جو یہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں. تو میں نے اس لیے نہیں کہ مجھے نظر لگ جائے گی, یہ بھی ایک ہونی چاہیے سوچ, لیکن اس کی دل آزاری ہوگی یا وہ فیل کرے گا کہ میرے پاس نہیں ہے تو کیا سوچے گا. اور یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ یہ تو اچھی چیز نہیں ہے. اگر آپ کے دل میں اپنی ذات کے لیے نہیں, انسانیت کے لیے ذرا سا بھی جذبہ ہے نا, یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اور آپ دکھا کس کو رہے ہیں, ساری بات تو یہ ہے کہ کون آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہے, کیوں آپ کی کوئی تصویر دیکھ کے خوش ہوگا. پلیز اس پہ روشنی ڈالیں. ہاں بالکل. اچھا آمنہ, یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, اچھا عموماً آج کل جتنی بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں, کسی کے بزنس کے معاملات ہوں, کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہو, شادی نہیں ہو رہی ہو, کسی کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہو, تو سب یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی, اور خاص طور پہ ہمارے ہاں یہ ماحول ہے, سمجھتے ہیں کہ جی کسی نے کچھ کروا دیا, بس اسی وجہ سے جو ہے وہ ساری رکاوٹیں بندشیں آ گئی. جبکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اپنی بھی کوتاہیاں اس میں ہوتی ہیں, ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے, خدا کی نافرمانی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی ہوتی. جس طرح سے ایک دعا ہے امام علی علیہ السلام کی دعا ہے, جس کا نام ہے دعائے کمیل. حضرت خضر علیہ السلام جو نبی اللہ, ان کی دعا ہے, اور وہ امام علی علیہ السلام نے اپنے صحابی کمیل بن زیاد کو تعلیم فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو اپنی کون کون سی برائیاں یاد کرو, خامیاں, اور اللہ کی کون کون سی خوبیوں کو یاد کرو. یعنی ہماری ایسے کچھ اعمال ہم زندگی میں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بار بار دعا کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے بہت اچھا انٹرو دیا, وظیفے کا ذکر کیا, ہم وظائف کر رہے ہوتے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, لیکن دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہوتی. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دعا پرواز ہی نہیں کر رہی ہوتی. اس دعا کے دعائے کمیل کے الفاظ ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم, پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جو عذاب کو قریب کر دیتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم, اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء, پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. یعنی ہمارے ناشکرے پن کی وجہ سے نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. تحبس الدعاء, میرے وہ گناہ بخش دے جو دعا کو حبس کر دیتے. یعنی ہم دعا کر رہے ہیں لیکن دعا پرواز ہی نہیں کری, کیونکہ وہ پردہ پڑ گیا ہے ہمارے اعمال کا, ہمارے گناہوں کا. تو بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ صرف رکاوٹ ہی ہو, ہمارے اپنے اعمال بھی ہوتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں. اس کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آج ہم بات کر رہے ہیں بندش پہ اور رکاوٹ پہ, حسد, جلن, یہ سب. اور انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ہم اپنے اینڈ سے کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں ہر چیز بندش ہی لگ رہی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, we'll be right back.
वेलकम बैक वंस अगेन। हमें अभी अभी ज्वाइन किया है मुफ्ती शरियात दाऊद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। हम लोग बात कर रहे थे मुफ्ती साहब, आज हम बात करें बंदिश पे, रुकावट पे, जो जैसे बंदिशें हो जाती हैं, रुकावटें हो जाती हैं, और हमारी दोनों यहाँ पे जो मेहमान हैं इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। अब मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा, हमने पूछा था कि जी बंदिश होना हकीकत, तो आयशा ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, अब आप बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। देखें, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि हम कौन हैं। हम इंसान हैं जी, अशरफुल मखलूक़ात हैं जी, हमें अल्लाह ताला ने एक ख़ास मनसब देकर भेजा है। एब्सोल्युटली। अभी मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा, इंसान की बात कर जी, रहा हूँ। बस के मुश्किल है हर चीज़ का आसान होना, जी, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। तो इंसान होना बड़े शरफ़ की बात है जी, कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी पूरी दुनिया में राग अलापा जा रहा है ह्यूमैनिटी, और हो क्या रहा है ह्यूमैनिटी के नाम कुछ पर? भी नहीं। कुछ भी नहीं। फ़लस्तीन में, गज़ा में जो कुछ हो रहा है, ह्यूमैनिटी की इतनी धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। कोई नहीं बोल रहा। मीन्स हम जो शरफ़ आदमियत, इंसानियत है ना, उससे हम नीचे आ गए, हम फिर आदमियत पे आ गए। जी, नंबर 1। नंबर 2, हम चूँकि इंसान हैं तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि जितनी उम्मतें ज़ाहिर हुई हैं तुम उनमें से बेहतरीन उम्मत हो। या अल्लाह बेहतरीन उम्मत क्यों है? बेहतरीन उम्मत तुम इसलिए हो कि तुम तामुरूना बिल मारूफ, तुम अच्छाई की हुक्म देते हो, जी, व तनहौना अनिल मुनकर, और तुम रोकते हो बुराई से। मीन्स जो हमारा स्टेटस हमें मिला था जी, बेस्ट इंसान का, जी, वो इसी वजह से था कि हम नेकी की दावत देते हैं और हम बुराई से रोकते हैं। 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये, अल्हम्दुलिल्लाह हम कौन है? हम मुसलमान हैं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक दीन जो है ना वो इस्लामी है, जी, क्योंकि दीन आपको सिस्टम ऑफ लाइफ देता है। जी, अब हम चलते हुए सिस्टम ऑफ लाइफ तक आ गए। अब हम मुसलमान भी हैं, इंसान भी हैं, आदमियत से बढ़कर इंसान, वो इंसान से बढ़कर हम मुसलमान हो गए। तो हमें एक सिस्टम भी दे दिया गया कि तुम्हारे लिए बेहतरीन दीन हमने चुन लिया। क्या? इस्लाम। इस्लाम किसने दिया? हम तक पहुंचाने का ज़रिया बने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उन्होंने हमें हर चीज़ में गाइड किया, गाइड किया, बिल्कुल। कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें हम गुमराही में जा सकें। कुरान से पूछा, या अल्लाह हम पर इतनी मुसीबत, इतनी आजमाइशें, इतनी रुकावटें, इतनी बंदिशें। अब लफ्ज़ बंदिश को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, नहीं देता किसी नफ्स को, किसी जान को तकलीफ उसकी ताकत से ज़्यादा। यानी जो भी तकलीफ आएगी, अल्लाह नोज दैट कि यह बेयरेबल है, बंदे ही ना शुक्र है, बेवकूफ़ उसी के थ्रेशोल्ड की वो संभाल सकता है, लेकिन हाय मैं की करा, हाय मैं की करा, शोर शराबा शुरू कर देता है। नंबर 1, या अल्लाह तो हम पर क्यों आई मुसीबत? लहामा का सबत व अलैहिम अक्तसबत, बंदिया तू जो करते वही तो आता है तेरे सामने। एज यू सो सो शैल यू रीप, जो तुम बोगे वही काटोगे। हम असल में गुनाह कर रहे होते हैं, चले लफ्ज़ गुनाह बुरा लगता है ना भाई, हम वो कर रहे हैं बैड डीड्स जो अल्लाह को पसंद नहीं है, उसके रसूल को पसंद नहीं है। एक चीज़ ऐड कर सकती हूँ, फिर आप वहीं से कंटिन्यू कर लें। आपने कहा कि अल्लाह ताला आपके अमाल की वजह से आपको जो है वो आजमाना और बंदिश क्या दो डिफरेंट चीज़ें हो जाएंगी? दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जी, आजमाइश अलग चीज़ है, बंदिश अलग चीज़ है। आजमाइश क्यों होती है? अल्लाह को बंदा पसंद आ गया, हाँ यार ये बंदा अच्छा है, मेरी गाइडलाइन पे चल भी रहा है, अच्छा चलो थोड़ा चेक करें, अभी तो अच्छा है सब ना, मीठा मीठा मिल रहा है, हाँ जी या अल्लाह तेरा शुक्र है, नमाज भी पढ़ रहा है, तहज्जुद भी पढ़ रहा है, सब कुछ। पता चला जी रोटी तंग हो गई। अल्लाह तो कुरान में कहता है मैं तुम्हें खौफ से और भूख से आजमाऊंगा। बिल्कुल, खौफ एकदम आ गया, वो क्या हुआ जी, वो जो मेरी फाइल थी ना प्लॉट की, वो तो 2 नंबर है, भाई मैं खौफजदा हो गया, कहीं मेरा प्लॉट मुझसे ना छीन जाए, लाखों करोड़ों रुपए लगे हुए मेरे, ये खौफ आ गया। ये पता चला थी सही, लेकिन कहीं से अल्लाह ने ऐसा कोई हमारे साथ आंकड़ा किया कि चेक करें कि कुछ हुआ है कुछ। फिर भूख, रोटी तंग, रोटी नहीं है, बच्चे भूखे हैं,
اچھے اسکول میں نہیں ہیں, ہم سوشل سٹیٹس ہم برقرار نہیں رکھ پا رہے ہیں, میری برادری کیا کہے گی, میرا سوشل سرکل کیا کہے گا, شہریار تیرے بچے اتنے تھرڈ کلاس اسکول میں پڑھتے ہیں. اب کیا ہوا, اللہ نے آزمایا. اگر تو پھر بھی وہی تہجدیں بلکہ بڑھ گئیں, نمازیں بڑھ گئیں, نوافل بڑھ گئے, روزے بڑھ گئے, لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرنا بڑھ گئے, سمجھ گیا, سمجھدار آدمی تو بچ گیا یار یہ اللہ میرے کو چیک کر رہا ہے, تو آئی شوڈ ناٹ گیٹ بیک, مجھے اسٹیپ اہیڈ ہونا ہے, ایک قدم پیچھے نہیں جانا, 2 قدم اور آگے بڑھنا ہے اللہ کی طرف. کیوں, یہ اللہ مجھے آزما رہا ہے. رب کہتے ہیں ہاتھ کار دی طرف تے دل یار دی طرف, ہاتھ کام میں لگاؤ, دل یار کی طرف لگاؤ. سمجھ آ گئی. لیکن جب یہ ہوتی ہے نا یہ آزمائش, ہاں بندہ چیک ہو گیا, چلو جی پاس, ٹھپا لگا, جان دو, اب وہ نارملائز ہو جاتا ہے. لفظ بندش جو ہمیں آتا ہے, ہم اب جیسے ہی آزمائش میں جو میرے جیسا نکما بندہ ہو, نہ شکرا ہو, اللہ پہ پورا بھروسہ کرنے والا نہ ہو, تھوڑا بہت کرتا ہے پر یا اللہ نے کچھ کر دیتا ہے, اس نے کچھ کر دیا ہے, اس نے میرے پہ بندش کر دیا, اس نے میرے پہ بندش کر دی, لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ کیا ہو گیا بھائی, بندش کا مین کانسیپٹ آج آپ سمجھیں. میں بار بار کہتا رہتا ہوں, پھر کہوں گا آپ کے, بندش کے یار اس نے کسی نے نا میری بیٹی کی نا اولاد نہیں ہو رہی, کوئی تعویذ دے دیں, کسی نے بندش کر دی, ہاں جی شادی نہیں ہو رہی, اور جی وہ اس کے کاروبار کوئی کام کرتا ہے, مٹی سونے کو ہاتھ لگاتا ہے مٹی ہو جاتا ہے, بڑا اچھا آدمی تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو, کچھ کر دیں. اوپر سے سارے 2 نمبر بیٹھے ہوئے, ہاں جی ٹھیک ہے, او جی اس کی نند نے یہ کیا تو اس کی ساس نے یہ کیا, او جی تمہارا باس ہے وہ تمہاری ترقی ہوتے نہیں دیکھ سکتا اس لیے اس نے یہ کر دیا, جی بندش ہو گئی. مینز آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو خدا نہ خواستہ معاذ اللہ, اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا ہے, واللہ خیر الرازقین, زندگی موت کون دیتا ہے, اللہ دیتا ہے, اولاد کون دیتا ہے, اللہ دیتا ہے. ہمارے اچھی اور بری تقدیر کا خالق اور مالک کون ہے, اللہ ہی ہے نا. تو یعنی آپ اور ہم خدا نہ خواستہ معاذ اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تو اولاد دینا چاہتا تھا میری بیٹی کو, لیکن فلانی نے نا ایسا پتہ نہیں کوئی بنتی جادو کروا دیا کہ میری بیٹی کی اولاد بند ہوگی. معاذ اللہ, اس نے اللہ سے زیادہ طاقت ہے اس کے اندر جی کہ جس نے روک دیا اس کو. اچھا, جو آپ لوگوں سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ آپ سہمت ہیں اس بات سے کہ کیا جادو یا بندش ہوتی ہی نہیں ہے؟ نہیں ہوتی ہے, جادو اور بندش ہوتی ہے, یقینی طور پر ہوتی ہے, اور وہ کروایا جاتا ہے. اور یہ علم باقاعدہ طور پر اتارا گیا ہے, اور خاص طور پر جو قرآن ہمیں بتاتا ہے نا سورہ بقرہ کے اندر, وہ اسپیشلی کس چیز کے لیے کروایا جاتا ہے پتہ ہے؟ اتنی حیرانگی ہوگی آپ کو کہ خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان دراڑ ڈالنے کے لیے جو قرآن بتا رہا ہے ہمیں. اب یہ دراڑ کسی بھی اعتبار سے ڈالی جا سکتی ہے, آپس میں نا اتفاقیوں کا بڑھنا, طلاق کا ہو جانا, یا گھر میں بات نہ بننا, رزق میں کہیں نہ کہیں آپ فیل کریں کہ برکت ختم ہو جاتی ہے. رزق تو اتر رہا ہے, رزق تو آپ کے پاس لیکن برکت نہیں ہوتی, لیکن برکت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے رشتے تو آپ کے بہت سارے ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, نندے ہیں, سارے لوگ موجود ہیں, لیکن آپ کا اپنا کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا. یعنی کہ یہ جو چیزیں ہیں نا, ان میں کیا ہو جائے گی, کمی ہو جائے گی. اور یہ کمی ہم اکثر محسوس کر رہے ہوتے ہیں. یہ نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, اور یہ جادو کے عمل سے بھی ہو سکتی ہے. اس سے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ویکسینیشن لیتے رہتے ہیں تو آپ سیو رہتے ہیں نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ چیزیں تعلیم کی ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خود پھر دم کیا کرتی تھی, ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دم کیا کرتے تھے, اب کیا دم کیا کرتے تھے, سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس. ٹھیک ہے, یہ تینوں صورتیں ایسی ہیں جو آپ کو بالکل سیف کر جائیں گی. ٹھیک ہے, رات میں پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پہ دم کیا کرتے تھے, اور پھر پورے وجود پر اپنے ہاتھ پھیرتے تھے. اور اماں عائشہ کہتی ہیں کہ بعد میں اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں دم کیا کرتی تھی, اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر ہاتھ پھیر دیا کرتی تھی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ایبل نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضور کے لیے میں یہ بات کر رہی ہوں, یہ ہمیں سیرت سکھانے کے لیے تھی نا. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ بہت بیمار ہے, آپ کا بچہ بیمار ہے, یا بچہ بیمار نہیں بھی ہے, تو اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو یہ کیا ہوگا کہ آپ کو سیو کرتا جائے گا. ایک ہوتا ہے نا شیلٹر آپ کے پاس آ جاتا ہے, آپ سیو ہونے لگتے ہیں. دھوپ آ رہی ہے, آپ چھت کے نیچے آ جائیں, دھوپ نہیں آئے گی نا,
محفوظ ہو جائیں گے. اسی طرح سے اگر آپ کو اپنے آپ کو سیو کرنا ہے تو خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا. یہاں میں ایک سوال کروں گا, آپ کو انٹرپٹ کروں, یہاں بندش کہاں ہے؟ آپ نے کہا بندش ہوتی ہے, بندش تو ہوتی ہے. بندش کیا ہے؟ دیکھیں نظر بد بالکل ہم مانتے, اچھا یہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے نظر بد حق ہے, نہیں بھائی نظر بد ہوتی ہے, حق نہیں ہے. حق ہوتی تو حق تو اللہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, نظر بد ہوتی ہے. لیٹ می کمپلیٹ پلیز, ناراض نہیں ہوئیے تاکہ کنفیوژن نہ ہو. پبلک بولے شہریار صاحب آپ تو بولے ہی نہیں. آپ نے کہا جی بندش ہوتی ہے, نظر بد ہوتی ہے, جادو ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. وہ اس کا مین مقصد بھی کیا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان درار ڈالنا, بالکل آپ کی بات صحیح ہے. بندش یہاں کہاں ہے؟ اگر کوئی یہ کہے گا کہ جی کسی نے جادو کر کے وہ کرا جا سکتا ہے, لیکن بچے روک سکتا ہے کوئی کسی کے؟ نہیں, میں کسی کا رزق کو روک سکتا ہے؟ آپ میری بات نہیں سمجھے. میں نے یہ بات کہی کہ جب آپ کے اوپر بندش ہوتی ہے تو نعمتیں آپ کے پاس. بندش تو ہوتی کچھ نہیں ہے نا. میں تو سیرے سے بندش کا بالکل قائل ہی نہیں ہوں. نہیں ہے ہی نہیں بندش. آپ کیا کہیں گی؟ آپ کیا کہیں گی؟ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہر چیز کا الزام آپ رکاوٹ کو نہیں ڈال سکتے کہ جی روزگار نہیں ہے, کسی نے بندش کرا دی, بچے نہیں ہو رہے, کسی نے بندش کرا دی. نہیں, یہ ہمارے اپنے اعمال بھی اس کے اندر شامل ہے. جادو ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے جادو, تو جادو پھر بندش ہی کرے گا نا. جادو تو بندش ہی کرے گا. جادو بچہ نہیں روک سکتا. لیکن روزی روٹی دیکھیں, روزی روٹی جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ ہمارے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. اچھا تو آپ ہم اپنے اعمال کے اچھا اب میں آپ کہہ رہے ہیں بندش ایگزسٹ نہیں کرتی. بندش ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اگر آپ نے بندش کو مان لیا تو آپ کفر میں چلے جائیں گے. اچھا بھائی بندش کا مطلب آپ یہ کہہ رہے کہ کسی اور میں جادو میں ایک حد تک طاقت ہے. کیا طاقت ہے؟ کہ وہ آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑا سا فزیکلی کمزور کر دے, بیمار کر دے, شاید تھوڑا سا آپ کو بیمار کر دے جادو کی وجہ سے. جب آپ کا اورا ویک ہوتا ہے, آؤٹر موسٹ شیل, پروٹیکٹیو شیل جو آپ کا ویک ہوتا ہے, تو نظر بد بھی اٹیک کرتی ہے, جادو بھی اٹیک کرتا ہے. بندش نہیں ہے. بندش تو کوئی چیز ہے تو رکاوٹ, چلے اس کو چینج کر دیتے ہیں. نہیں, یہ رکاوٹ کہہ کے بھی ہم بندش کو ہی سپورٹ کریں گے. تو رکاوٹ تو آتی ہے چیزوں میں شہریار صاحب. اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ میں تو تم پر کوئی تکلیف ڈالتا ہی نہیں سوائے اس کے تمہاری طاقت کے سوا, اور تم پر جو کچھ بھی آتا ہے تمہارے اپنے عمل کے سبب آتا ہے. وہ بالکل آپ ٹھیک ہے. اسی لیے میں نے صبح میں یہ بات کی تھی کہ جب مجھے یہ بار بار شہریار صاحب کہا جاتا تھا, جب میرے بہت زیادہ مس کیریج ہوئے تو مجھے لوگوں نے یہ فیڈ کرنا شروع کر دیا کہ تم پہ تو جادو ہو گیا, اور فیڈ کہا بندش ہو گئی. تو میں نے اس کی کیا ایک وہ نکالی, حل نکالا کہ میں ریگولر نہیں تھی نماز میں, تو میں نے اس چیز کی طرف زیادہ اپنے آپ کو لگا دیا, اور میں نے منزل پڑھنا شروع کی, میں نے ایسی چیزیں کرنا شروع کی, تو مجھے تبدیلی نظر آئی. اس پہ ہم مزید اور بات کریں گے. یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. شہریار صاحب کا کہنا ہے کہ جی بندش نہیں ہے, یہی عائشہ بھی کہہ رہی تھی, لیکن رکاوٹ آنا یہاں آپ پہ کوئی کچھ کر دے تو یہ اثرات تو ہو جاتے ہیں, اثرات تو ہوتے ہیں اس کے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. بہت اچھی اور نالجبل ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا بندش ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کی کیا ڈیفینیشن ہے, اور بندش کو بہت اچھا شہریار صاحب نے بھی ایکسپلین کیا. ہیرا آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی بریک سے پہلے. بالکل, میں جو ہے وہ علامہ صاحب کی بات کو ہی کر رہی تھی کہ ہر چیز جادو نہیں ہوتا. جو ہم ہر چیز کو یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ جادو ہوتا ہے, نہیں. فار ایگزامپل کسی بچے کا کوئی میڈیکل ایشو ہے, تو اگر ہم اس کو کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس لے جانے کے بجائے کسی فیک جادو والے کے پاس لے گئے, تو وہ اس کو بھی کہہ دے گا کہ یہ تو جادو ہے. اس نے کہنا ہی نہیں ہے کہ کوئی میڈیکل ایشو ہے. تو ہر چیز کو ہاں جادو ہوتا ہے, اس کا اثر بھی ہوتا ہے, لیکن اس وقت کے سرکمسٹانسز, اس وقت کی سچویشن, حالات و واقعات ہی الگ ہوتے ہیں جس بندے پر جادو ہوتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے, جس طرح سے ابھی میری بہن نے بھی تذکرہ کیا, صحیح مسلم حدیث نمبر 5732 کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے آقا, جب آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تھا
تو آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور قرآن مجید کی 3 سورتیں اور آیت الکرسی یہ پڑھ کر جو ہے وہ دم کیا کرتے تھے. اور جس طرح سے علاج کرانے کا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں روحانی علاج کے لیے, تو اس کے لیے بھی حدیث ہے صحیح مسلم میں 5729 حدیث کا نمبر ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے کسی بھائی کو نفع پہنچانا چاہتا ہے لیکن اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے جس میں شرک کا اندیشہ نہ ہو, تو وہ اس کو نفع پہنچا سکتا ہے. تو اگر آپ کوئی روحانی علاج کی طرف بھی جاتے ہیں قرآن مجید تو ویسے ہی جو ہے وہ شفا ہے قرآن مجید مکمل. اسی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایک بہت زیادہ روحانی ہیں اور میں جیسے آپ کی رشتہ دار ہوں اور میں آپ کے پاس آئی ہوں اور مجھے تکلیف ہے, تو کیا یہ اجازت ہے کہ آپ مجھے کوئی چیز پڑھ کے پانی میں دے سکتی ہیں اور میں وہ پی لوں؟ ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ کے کلام تو خدا کا کلام تو شفا ہے, خدا نے کہا ہے کہ یہ شفا ہے, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر آپ ہاں وہی چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات آپ کے اہل بیت علیہ السلام سے ہم تک آئی ہیں, ساری تعلیمات جو صحابہ کرتے رہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, بشرط یہ کہ آپ کی نیت جو ہے وہ یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو وسیلہ بنا رہے ہیں کہ ہماری یہ مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے, نہ کہ آپ یہ سوچیں کہ میں ہی وہ ہوں جو اس کی مشکل کو دور کر دوں گا. تو ایسا بالکل نہیں ہے. آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ساری دنیا مل کر بھی آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ آپ کا پروردگار نہ چاہے, اور ساری کائنات کے لوگ مل کر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہے. اس بلیف کے ساتھ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ آپ نے جو ابھی بات کی, جو ہم نے وہاں ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے, سٹیٹسز پہ آپ نے کہا شو شا کرنا, تو یہ ہماری وجہ سے ہی ہمارے لیے بندش, چلیں بندش کا ورڈ نہیں یوز کرتی, رکاوٹ یا نظر آ جاتی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہی ہم کچھ بھی اس طرح کے دیکھیں آپ, میں لاسٹ ٹائم بھی میں نے ایک بات کہی تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پھلوں کے چھلکے بھی برابر میں یا پڑوس کے بچوں کی نظر سے بچانا چاہیے. کیوں بچانا چاہیے؟ تاکہ آپ نظر میں نہ آئیں. صحیح ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اپنی خوشیوں کو چھپاؤ. یہ نبی پاک آپ کو بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. کیوں چھپاؤ بھائی؟ ہم خوشیاں اگر مل کر شیئر کریں گے تو بڑھیں گی نا, لیکن چھپانے کا حکم کیوں ہے؟ کہ دوسروں کی نگاہیں تمہیں اس سے کمزور کر سکتی ہیں. اچھا دیکھیں, کوئی بھی میڈیسن کب ایجاد ہوتی ہے؟ جب بیماری موجود ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اگر بیماری نہیں ہے تو میڈیسن بھی نہیں ہوگی نا. آپ دیکھیں سورہ ناس کا جو ترجمہ ہے اس میں کیا ہے؟ اس ترجمے کے اندر یہی ہے سورہ فلق کا اور سورہ ناس کا کہ گروہوں میں پھونکنے والی عورتیں. تو کیا اگر یہ ختم ہو جاتا یا جادو نہیں ہوتا یا یہ ایگزسٹ نہیں کرتا تو ذکر بھی نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجود ہے تبھی اس بات کا ذکر آ رہا ہے. اب جادو کیا چیز ہے؟ ایک سوال ہے, جیسے شہریار بھائی نے کہا کہ بندش نہیں ہوتی ہے, تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر جادو کی اثرات کیا ہوں گے؟ اثرات کیا ہیں؟ کیا اثرات ہیں جو انسان کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں؟ جی ایک بندہ سامنے کھڑا ہے, ہاں جی, میں نے اس کو کہا سوری کوئی گالی دے دی میں نے اس کو, جی وہ تیری بہن کی یا تیری ماں, جی, وہ میرے سے 20 فٹ دور ہے, کوئی میرا فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہے اس کے ساتھ, کچھ بھی نہیں ہے, جی, صرف میں نے 2 الفاظ کہے. صحیح. وہ وہیں کھڑے کھڑے کھڑا نہیں رہے گا, وہ کہے گا تیری میں تین دسنا ہے اور لا میرا رائفل لا میرا کنجر تو میں اس کی جان نکالوں. یار میں نے تو تجھے ٹچ بھی نہیں کیا, تو یہ کیا کر رہا ہے؟ زبان سے آپ نے اس کو. اب اصل میں اب اثرات کیا ہوتے ہیں اس کو سمجھیے گا. جو میں نے کلمات کہے یہ ایک انرجی ہے, نیگیٹو کلمات کہے اس سے نیگیٹو انرجی گئی اس کے پاس, اس نیگیٹو انرجی نے اس کو ٹریگر کیا, جی, اس کے دماغ کے جتنے خلیات تھے اس کو غصہ دلایا, اس کی باڈی چینج ہوئی, اس کے اثرات 2 الفاظ کے اثرات کیا مرتب ہوئے اس کے اوپر کہ وہ مرنے مارنے پر تل گیا, جبکہ وہ تو بالکل پیسفل کامفل کھڑا تھا. جی, یہ ہوتے ہیں اثرات, اس کو کہتے ہیں امپیکٹس. اس کو اور آسان کرتا ہوں. جی, ایوی سینا نام سنا؟ جی, بو علی سینا جی, یا ابن سینا, جی, جی, یہ ہی واز گریٹ سائنٹسٹ, جی, بٹ اس وقت تک وہ کسی اللہ والے کے قدموں میں نہیں گرے تھے, کسی اللہ والے کا ہاتھ نہیں تھا ان کے اوپر. اچھا اس وقت کے خلیفہ کے نا وہ خاص آدمی تھے, سمجھ لیں کہ فیملی ڈاکٹر تھے, ان کے لیے خاص سیٹ لگائی جاتی تھی دربار میں. خلیفہ کا یہ شیوا تھا, وہ کرتا تھا ہر جمعرات کو کسی علماء کو بلا کے
محفل بیان وغیرہ کرایا کرتا تھا, لوگ بیانات سنتے تھے ان سے. ایک مرتبہ ایک بزرگ عالم دین آئے, انہوں نے کہا کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے, اس کے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے, اس کے دل میں نور بھر جاتا ہے, اس کے دل کی معرفت بڑھ جاتی ہے. جی ابو علی سینا بیٹھے ہیں, ارے بابا جی کیسی باتیں کر رہے ہیں یار, دل تو پمپنگ اسٹیشن ہے, امپیور بلڈ لیتا ہے, پیور کر کے پورے باڈی میں پمپ کر دیتا ہے, آکسیجنیٹ کر کے. یہ بابا جی کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس میں رنگ دل پہ کیا رنگ لگتا ہے یار. اب یہ سوچ رہے تھے, بابا جی اللہ والے تھے, حضور کی حدیث ہے مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ان کو امپیکٹ, ان کے پاس وائبس چلی گئیں کہ یار ہی از تھنکنگ نیگیٹو اباؤٹ یو, ناٹ اباؤٹ یو, اباؤٹ اللہ اینڈ ذکر اللہ. انہوں نے اسی وقت کہا, او گدھے کھڑا ہو جا. ابو علی سینا, ابن سینا, دا گریٹ اسکالر, دا گریٹ ڈاکٹر, ادھر دیکھتے ادھر کہتے جی, فرمایا گدھے کھڑا ہو. اب تو ابو علی سینا کا غصے کے مارے برا اثر, پھول اس کا کلر, آنکھیں سفید سے لال ہو گئیں, رگیں پھول گئیں, پورے دربار میں میری بے عزتی کر دی. کھڑا ہونے لگا تو کہنے لگا بیٹھا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا. میں نے تجھے کتنی بار گدھا کہا 2 بار. کہ تجھے 2 بار گدھا کہا, تیری کیا حالت ہو گئی, سفید آنکھیں سرخ ہو گئیں, سیدھے ہاتھ مٹھیوں میں تبدیل ہو گئے, تیری پوری باڈی میں اسٹفنس آ گئی, تیری پوری فزکس چینج ہو گئی. ارے 2 بار گدھے سے تیرے اوپر اتنا امپیکٹ آیا, اتنا اثر آیا, تو بار بار اللہ 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 کرے گا تو دل پہ اثر نہیں آئے گا. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اصل میں اثرات یہ ہوتے ہیں, جادو کے بھی اثرات ہوتے ہیں. جادو جس کے اوپر کیا جاتا ہے, ووڈو وغیرہ جو ہم دیکھتے ہیں بہت کچھ آج کل سوشل میڈیا پہ, بالکل اس کے اثرات ہوتے ہیں, لیکن یہ سوئیاں چبو کے جی اس کا گھٹنا گیا, یہ نہیں ہوتا. This is absolutely wrong. تو دیکھیں شہریار صاحب, لوگ یہ کرایا جاتا ہے, کبوتروں کو الٹا کر دیتے ہیں, ان کے بلڈ سے جو ہے وہ چیزیں کرتے ہیں, قبرستان میں جا کے لوگوں نے پکڑا ہے لوگوں کو, وہ بالکل سب غلط کرتے ہیں. کیا سوئیاں چبو دیتے ہیں پتلے بنا کے. میں رات کو بات کر رہا تھا کینیڈا میں کسی سے, کیونکہ وہاں دن ہوتا ہے اس وقت, رات اور دن. او جی شہریار صاحب کل کی ہویا, میں کی ہویا, اور میں سوئے نماز فجر پڑھ کے آ رہے ہیں کہ میرے کار دے باہر کسی نے انڈا سٹیا ہویا سی, اوئے ہوئے, اور میرے اوپر کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا. کینیڈا میں آپ کو کیا پتا, میرے سارے کینیڈا امریکہ اور تو وہاں انڈے بھیج جی وہاں پر بھی سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ کیا ہے میں بتاؤں, میں نے اس کو کلیئر کیا, اس کے دماغ کا خناس نکالا. میں نے کہا یار انڈا کوئی بھی پھینک سکتا ہے بھائی, تم نے یہ کیسے ازیوم کر لیا. نہیں جی میں نے کسی سے سنا تھا, مجھے پنجاب میں نے اپنی مامی کو فون کیا, وہ کہہ رہی ہے کسی نے تیرے تو کچھ کیتا ہے, تیرے گھر دے والوں نے انڈا سٹیا ہے. اچھا یہ ہوتے ہیں سارے امپیکٹس, یہ جان کے کرائے جاتے ہیں. یہ جتنے جادوگر وغیرہ بابے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, نقلی بابے, نقلی بابے, جعلی بابے, یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایسا کرو اس کے گھر کے باہر کی مٹی لا کے دو, میں پڑھ کے دوں گا تمہیں, تو یوں پھینک کے آ جانا. اب ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے میرے گھر کے باہر اتنی صفائی, یہ کنکر کہاں سے آ گئے. ہم چونکہ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہم فوراً ہمارا ایمان پگھلتا ہے, ہم کہتے ہیں وہ کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا. اچھا ایک اتنا سیانا دکاندار, صدر کی بات بتا رہا ہوں, اس دکاندار وہ مذاق کرتا تھا اپنے برابر والے دکاندار سے, وہ دکاندار بیچارہ بڑا ضعیف الاعتقاد تھا, وہ کیا کرتا, وہ جی لکھا اس نے ہندی کے نا کچھ الٹے سیدھے الفاظ ہندی کے. مجھے فون کیا, حضرت صاحب فوراً دکان پر آئے. میں کہا کیا ہے, کہاں ہے, میں کہا میں ریگل پر ہوں, آ جائیں جلدی آئیں. میں گیا, کہتا یہ دیکھیں اس نے دیکھا جادو کر دیا برابر, یہ کچھ کر رہا ہے میرے اوپر. اور میں نے کہا رک جا, میں نے لیا اور میں نے ٹرانسلیشن لگایا, وہ پتہ نہیں کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا, کچھ بھی جادو کے وہ نہیں تھا. کہنے کا مطلب ہے کہ ہم فوراً لے لیتے, اوہ میرے پہ کسی نے کچھ کیا, انڈا پھینکا تو کسی نے کچھ کیا. او جی ابے چیل بھی تو کوئی گوشت کا ٹکڑا لے کے اڑ رہی ہے, اس کے پاؤں سے ٹوٹ گیا ہو, وہاں تمہاری چھت پہ گوشت گر گیا ہو, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر ایک تم پر جادو کر رہا ہے. اور جادوگر کہاں ہوتے ہیں میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو. صحیح, ٹھیک ہے, یہ ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. کیا یہ ایمان کی کمزوری ہے یا ہمارا بلیو ایسا ہے, ہمارا فیتھ نہیں ہے اللہ پہ کہ ہم ان چیزوں میں گمراہ ہو جاتے ہیں. لیکن پھر سے ایک دفعہ کہوں گی, جادو تو ہوتا ہے. اب بندش اور جادوگر بھی تو ہو نا, جادوگر بھی ہو. بندش ہمارا ٹاپک ہے, جو شہریار صاحب نے کہا کہ یہ نہ بولیں, لیکن اب بندش تو ہوتی ہے. ہم اس کو ڈینائی کریں گے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ہر چیز کر رہا ہوتا ہے لیکن رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں. وہ کیا وجوہات ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, we'll be right back.
वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं कि जी आप पे बंदिश हो जाना, रुकावट हो जाना, जिसको हमारे गेस्ट ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया। मैंने ब्रेक से पहले एक बात कही थी कि क्या ये ईमान की कमज़ोरी है, बिलीव है हमारा फेथ नहीं है, या हम इसीलिए वनरेबल हो जाते हैं कि हमें सही गाइडेंस नहीं मिलती? जी क्या फरमाएंगे आप? आपसे स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने तो मैं चूँकि मैं तजुर्बात के हवाले से बात करूँगी, मैंने ये देखा कि जब नूर फातिमा हिफ्ज़ कर रही थी तो मैंने सबको बताया भाई मेरी बेटी हिफ्ज़ करी, मेरी बेटी हिफ्ज़ करी, मेरी बेटी हिफ्ज़ करी, जिसको तो मैं जैसे अभी बता रही जी खुशी, क्योंकि माएँ होती हैं तो हम कहते हैं ना कि बहुत बड़ी बात है ना, इतनी बड़ी बात हुई तो बतानी तो मैं चाहिए। जब सबको बताने लगी ना तो उसका दिल हटने लगा। ये ठीक है, क्या ये रुकावट नहीं है? रुकावट ही हो गई ना कि एक बच्चा जो माशाल्लाह दिल से पढ़ रहा दिल से पढ़ने वाला, वो कहे कि अम्मा मुझे जाना ही नहीं है, मुझे एकेडमिक करनी है, मुझे हिफ्ज़ करना ही नहीं है। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, फिर मैंने ये देखा कि मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो मैंने सबको बताया भाई मैं ये करने वाली हूँ, भाई मैं ये करने वाली हूँ, मैं ये करने वाली हूँ। अच्छा नतीजा क्या हुआ कि वो जो चीज़ थी ना कि कुछ इस तरह से चीज़ें बनी कि वो नहीं हो सका। अब मैं मीडिया की बात करती हूँ। 2016 में मैंने बहुत अच्छा काम किया, हम साथ ही थे, मैं और शहरियार भाई, और शहरियार भाई को मेरी लाइफ का एक एक चीज़ मालूम है कि किस तरह से हमने तो जो भी देखता, इनको देखो जब टीवी खोलें ये बैठी हैं, जब टीवी खोलें ये बैठी हैं। ट्रांसमिशंस मैंने मतलब 2016 मैंने ऐसा किया था कि सफ़र ही सफ़र, यहाँ से निकलो वहाँ जा रही, वहाँ से यहाँ, इस तरह से माशाल्लाह। लेकिन 2017 में ना बिल्कुल चेंज हो गया, सब ठप हो गया। अब आप यकीन नहीं करेंगी आमना, मैं बात करना चाहती थी ना, नहीं होती, लफ्ज़ ही नहीं आते थे मुझे। मैं अरबी, मुझे नज़र आ रहा है सामने लिखी हुई है, मैं अरबी नहीं कह पा रही हूँ, हदीस मेरे जहन में नहीं आ रही है, मैं कहूँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ। शहरियार भाई बहुत अच्छे से गवाह हैं इस बात के। अभी लास्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई, लेडीज खवातीन आलमाओं में मैंने इतनी अच्छी गुफ्तगू करने वाली बच्ची देखी नहीं। तभी तो आपको तंग करते हैं। तो शहरियार भाई से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। जी। तो अच्छा इनको मैं एक बात बताती थी, शहरियार भाई अभी अच्छा सिर्फ मतलब फैमिली को बहुत, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया कि किस तरह से इंसान, फिर मैंने ऑन स्क्रीन काम करना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, बंद कर दिया। 2017 से लेकर करीबन 2022 तक मैंने काम नहीं किया। ना करें। जी मैंने काम नहीं किया, मैं ऑफ स्क्रीन काम करती थी, कंटेंट लिखती थी, मैं बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा, मैं गायब हो गई। सही। लेकिन मैंने काम करना नहीं छोड़ा। तो मैं ये बताती हूँ कि आप जो है ना यूँ होते हैं ना, आप यूँ हो जाते हैं, सेकंड्स लगते हैं। फिर ये क्या है? तो फिर मैंने ऑब्जर्व किया मिस्टेक कहाँ है। हाँ मिस्टेक आती हैं क्या? आप जब मसरूफियात आपकी बढ़ती हैं, आपके आमाल कम हो जाते हैं कहीं ना कहीं, ये आपकी गलती होती है। और मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। एक और चीज़ होती है कि आपके अंदर ना कहीं एक अकड़ आ जाती है। अल्लाह माफ़ी, मैं सही बता, तकब्बुर आ जाता है, जो इंसान के आमाल का नतीजा जैसा कि उन्होंने कहा कि बनता है। तो मैं ये समझती हूँ कि कुछ चीज़ें नजर बद की वजह से, कुछ बुरे लोगों की, जैसे उन्होंने कहा ना कि आपको वाइब्स जो है वो टकराती हैं, बुरी वाइब्स, उनकी वजह से आपके काम रुकते हैं और उसकी वजह से आप मसाइल को फेस करते हैं। मेरे नज़दीक ये है रुकावट, ठीक है, और इसकी वजह से आप बहुत मुश्किल हालात को बर्दाश्त करते हैं। ईमान की कमज़ोरी है ये, इस पे थोड़ा सा और। बिल्कुल, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है सूरह बकरा आयत नंबर 155 कि हम तुम्हें आजमाते हैं खौफ के ज़रिए से, तुम्हारे साथ कमी करके चीज़ों में, तुम्हारे जानों से, तुम्हारी मालों से, तुम्हारे फलों से, या किसी भी चीज़ में कमी करके, यानी ग़िज़ाओं में, चीज़ों में समरात, वहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। तो फिर ईमान वाले क्या करते हैं? आयत नंबर 156 फिर वो कहते हैं कि वबश्शिर साबिरीन, फिर खुशखबरी होती है उन लोगों के लिए जो सब्र करते हैं, अल्लाह पर तवक्कल करते हैं और ये चीज़ सोचते हैं। आयत नंबर 156 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम तो अल्लाह की तरफ से आए, हमने वापस लौट के जाना है। तो अगर मौत से बड़ी तो कोई तकलीफ नहीं है ना, मौत से बड़ी तो कोई तकलीफ नहीं है, सबसे बड़ी वही तकलीफ है। तो अगर मौत आने से पहले कोई छोटी मोटी तकलीफ हम पर आ जाती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। हमें ये सोचना चाहिए। सब्र कैसे करते हैं ईमान वाले जो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं? एक दुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मौला आका ताजदार अंबिया अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तारीम फरमाई, उसका शुरू का हिस्सा या टुकड़ा यही है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजरनी
परवरदिगार फी मुसीबती, परवरदिगार मुझे इस मुसीबत में अजर अता फरमा, व अखलिफ ली खैरम मिनहा, कि परवरदिगार मुझे इस मुसीबत में अजर अता फरमा और इसका बेहतरीन नेमुल बदल मुझे अता फरमा। उम्मे सलमा रसूलुल्लाह की एक ज़ौजा है जो जब उनके शौहर इंतकाल कर गए अबू सलमा, तो वो ये दुआ पढ़ा करती थी और सोचती थी कि अबू सलमा से ज़्यादा बेहतरीन शौहर तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ। जब इद्दत उनके मुकम्मल हो गई, ये दुआ पढ़ती थी, अल्लाह पर यकीन इतना था कि जब रसूलुल्लाह ने अपने अक़्द का पैगाम भेजा तो उम्मुल मोमिनीन बन गई। और ये वो हमारी माँ है जो 64 हिजरी तक जो है वो जिंदा रही, यानी वाक़या करबला 61 हिजरी में हुआ, उसके भी 3 साल बाद जो है वो आप इस दुनिया से रुखसत हुई। तो परवरदिगार बेहतरीन नेमुल बदल अता करता है इंसान को। अच्छा, अब अगर हम किसी, जो आपका क्वेश्चन, किसी मुसीबत में फंस गए, हम क्या करें? पहली बात ये कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए, आप उस सिचुएशन से मैसेज लें, आप सीखें। जैसे एक नॉर्थ स्टार होता है ना, जब कभी अंधेरा होता है तो सूरज तो नहीं आएगा ना, कि अंधेरा है तो आपके लिए तो सिर्फ सूरज जो है वो तुलू नहीं हो जाएगा, लेकिन एक नॉर्थ स्टार होता है, उसको गाइडिंग स्टार कहते हैं इसलिए कि वो एक छोटी सी जो दिया होता है, एक रोशनी होती है ना, वो भी एक आवाज़ का काम करती है। आप अपनी सिचुएशन से, अपने क्राइसिस के वक्त में भी गौर से देखें, गौर से सुने, आप महसूस करें कि वो सिचुएशन आपको क्या समझाना चाह रही। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपके पास नौकरी नहीं है, आप घर पे हैं, तो आप ये भी तो सीख सकते हैं कि सादगी से जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन कैसे किया जा सकता है, उसको भी प्रैक्टिस करें कि उसको कैसे हमने लेके चलना है। फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इतना ज्यादा काम करना भी जरूरी नहीं है। हर सिचुएशन से आप जो मैसेज है उसको हासिल करने की कोशिश करें कि रब आपको क्या समझाना चाहता है। दूसरी बात ये कि आपके 2 हथियार है, एक सब्र और एक दुआ। आपने सब्र इस तरह से करना है कि अपनी मुसीबत को आपने थका देना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जिस तरह से शहरियार साहब ने बात की, मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर कोई शख्स आपके सामने आता है और वो शाउट करता है, वो चीखता है, वो चिल्लाता है, वो आपको कुछ बुरा भला कहता है, तो आपने रिएक्शन देने के बजाय एक स्माइल देनी है, हंसना है, आपने इसमें तंज नहीं होना चाहिए। दूसरे दिन भी वही हुआ, तीसरे दिन भी वही हुआ, तो एक दिन वो मुसीबत जो है वो खुद थक जाएगी। आपने जब सब्र करना है ना और अपने रब पे तवक्कल करना है, इंशाल्लाह मुसीबतें इसी तरह से हल हो जाएंगी। और तीसरी बात, दुआ। आपने दुआ को, किसी भी सिचुएशन में दुआ को नहीं छोड़ना। ये जो हम शिकवा करते रहते हैं ना, ये सिर्फ हमारे साथ ही क्यों होता है, और लोगों के साथ तो ऐसा होता नहीं। आप जब दुनिया पर नजर दौड़ाएंगे तो आप शुक्र करेंगे परवरदिगार का कि हम बहुत अच्छे, सही, करोड़ों लोग हैं जो हमसे बहुत तकलीफों में, बहुत नीचे। बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, एक इंसान है जो सब कुछ कर रहा है, नमाज भी बाकायदगी से पढ़ रहा है, तिलावत भी कर रहा है, हर वो काम कर रहा है जो अल्लाह ने हुक्म दिया और अल्लाह को खुश भी कर रहा है, लेकिन उसके पास रुकावटें हैं और उसके पास बंदिशें हैं। भाई बंदिश तो कह सकते हैं ना, वो तो किसी ने नहीं की, लेकिन अल्लाह की तरफ से हो गई। चलें, अब वो क्या करे? फिर वो क्या है चीज़? पहली बात तो ये है कि ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, और डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। पहली बात में बड़ी अच्छी बात की थी कि इंसान के अंदर एक आ जाता है तकब्बुर। हमारी मदारिस सरिया गर्दन में आ जाता है, सरिया, मैं गए रॉड, अलामा, मेरे नाम के साथ ये क्यों नहीं लगाया, ऐसा भी होता है। हाँ, कि बाद लोग कहते हैं जी तुमने यार अपने, जब मेरा नाम आ रहा था उसके साथ अल्लामा, मुफ्ती, शेखुल इस्लाम या शेखुल हदीस क्यों नहीं लगाया जी। ये लगवाना, इसका मतलब है आपके अंदर आ गया तकब्बुर, बंदे दा पुत्र बन। अब ये कि जी रुकावटें, बर्दाश्त, परेशानियाँ, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को अहले यानी इस रास्ते में, हक़ के रास्ते में सताया गया ना, उन सब के बराबर, उनसे भी ज़्यादा मैं राह हक़ में सताया गया हूँ। अपने घर से निकाल दिया गया जी। शेब अबी तालिब में 3.5 साल आप लोगों को महसूर कर दिया गया, सोशल बाइकाट कर दिया गया। आपके बेटे एक एक करके सारे वफात पा गए। सबसे प्यारी बीवी जो खदीजा कुबरा जब वफात पा गई, उसके बाद उसी साल में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले चचा जान, समझाने के लिए जी जी जी। तो बहरहाल कहने मतलब कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर जब इतनी तकालीफ आई हैं तो हुमा शुमा किस खेत की मुझियाँ भाई, बिल्कुल हमें क्या हक। रसूल ने कभी शिकवा नहीं किया, यार जिब्राइल अल्लाह से जाके कहना यार मुझे इतनी तकलीफें क्यों दी, क्या कभी रसूल ने ये कहा जिब्राइल से? नहीं। हमेशा बात की अल्लाह से, या अल्लाह मैं तेरा शाकिर बंदा, मेरे शुक्र कबूल कर ले, मेरी उम्मत पे रब्बी हबली उम्मती। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के जब साहबजादे वफात पा गए, अम्मी आयशा ने कहा
غالباً عبداللہ آخری بیٹے جو تھے، تو وفات آ گئے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب رسول کو بہت زیادہ روتے دیکھا نا، تو عرض کی آپ سے اللہ نے وعدہ کیا ہوا، آپ نے ہمیں بتایا یا رسول اللہ کہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہوا کہ ایک دعا آپ کو ایسی دی جائے گی، ایک موقع آپ کو ایسا دیا جائے گا کہ ہم وہ بالکل بھی رد نہیں کریں گے، وہ پکی دعا قبول کریں. آپ عبداللہ کی زندگی مانگ رہے ہیں اللہ سے. رسول اللہ علیہ وسلم روتے روتے نظریں اٹھائیں، فرمایا عائشہ وہ موقع جو دعا قبول ہونے کا وہ میں نے قیامت کے لیے اپنی امت کے لیے رکھی ہے. سبحان یا ایسے نبی کے ہم امتی ہیں، پھر ہم کیوں روتے ہیں، پھر شکوے کیوں کرتے ہیں؟ کربلا والے میرے مولا حسین کہہ نہیں سکتے تو یا اللہ میں تو تیرے نبی حبیب اللہ کا میں نواسا ہوں، میری گردن کاٹی جا رہی ہے، مجھے بچا دے یا اللہ. نہیں، ہم صابر ہیں، ہم آئے ہیں دین کو بچانے کے لیے، ہم آئے ہیں صبر کی معراج پوری کرنے کے لیے، ہم آئے ہیں بتانے کے لیے حق والا جو ہوتا ہے کتنا کھڑا رہتا ہے، وہ شکوہ نہیں کرتا رب سے. ہم کتنے کمزور ایمان کے ہو گئے ہیں، تف ہے ہم پر. ذرا یا اللہ اے کیوں ہو گیا، یا اللہ حضرت صاحب مجھے تعویذ دے دے کچھ ہو گیا ہے، حضرت صاحب مجھے کوئی وظیفہ دے دے کچھ ہو گیا ہے. او بندے بنو یار، اور رب نے آنکھ دی جو دیکھ رہی ہے، وہ بھی تو ہے جن کے ڈینے ہیں دیکھ نہیں رہے، نہیں دیکھ، بول سکتے نہیں ہیں، چل سکتے نہیں ہیں، ٹانگیں ہیں. وہ اللہ نے کتنا، اللہ اکبر. ذرا سوچئے تو صحیح، what are the organs which has God gifted us. کیا کیا کچھ وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، ہم اس کو نہیں اس کو دیکھ کرے. اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو مسخر کرو، پا جا، کیا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن. ارے اپنا تو بن. اقبال یہی تو کہہ گیا. ہم سمجھ نہیں رہے اس بات کو. یہ اگر ہمارا اللہ پہ یقین کامل ہوتا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. ہمارا ایمان اس بات پر بھی ہے کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق و مالک اللہ ہے. یار اگر ہماری اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، جو ہم کرنے والے تھے وہ لکھ دیا گیا ہے، تو why should we blame to anybody؟ ہمیں تو خود اپنے آپ کو بلیم کرنا چاہیے. یار میں کیسا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، کیا مجھے پتا نہیں ہے سچ بولنا ہے، میں کیوں پھر جھوٹ بول رہا ہوں. ایک بزرگ نے فرمایا ایک نوجوان کو، کوئی اوے بچے تجھ سے اگر اللہ پوچھے، کوئی پوچھے کیا تو اللہ سے ڈرتا ہے تو چپ رہنا. کہتا بابا جی میں چپ کیوں رہوں؟ فرمایا کیا کہے گا اگر تو نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تیرا عمل اس عکاسی نہیں کرتا، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت، چغلی، لوگوں کے حق، والدین کی نافرمانی، نہ جانے تو کیا کیا کر رہا ہے. اور اگر تو نے کہا میں اللہ سے نہیں ڈرتا تو کافر ہو جائے گا. تو چپ بھی رہنا تیرے حق میں بہتر ہے. وی آر دا لائرز، جی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. Yes. اینی بڈی سے کہ نہیں جی میں ہی سب تو سچا ساہوکار ہوں، جھوٹا ہوں میں. بالکل. میں یہاں بیٹھ کے اتنے بھاشن دے رہا ہوں. آئی ایم سوری ٹو سے دیز ورڈز، بٹ وی مسٹ لک انٹو آورسیلف. Yes. If I am pointing one finger to you, these three fingers are pointing towards me. Yes. Sharia doubt, be careful. جی. Don't use those words which are not according to your personality. صحیح. مت کرو ایسا کوئی کام کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو. صحیح. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمارے ایمانوں کی کمزوری کا نتیجہ ہے. صحیح. یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. شہراز صاحب کو پانی دیتی ہوں، تھوڑا سا پانی پی لیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. we'll be right back. ویلکم بیک ونس اگین. ہم بات کریں ہیں رکاوٹ پہ، بندش پہ، کیونکہ ٹاپک ہے تو ریپیٹ تو کروں گی بار بار. مفتی صاحب، شہراز صاحب، یہ تو ہے. اچھا اب آپ میری بات سنیں. جیسے انہوں نے فرمایا کہ میری بچی کا جو ہے وہ عبادت جو حفظ کر رہی تھی دل ہٹنے لگا، کیونکہ خوشی میں انہوں نے بتانا شروع کیا. اب لوگوں کا یہ بھی ایک چکر ہے کہ آپ اپنی عبادت بھی بتائیں تو اس عبادت سے بھی آپ کا دل نہیں چاہتا. لوگوں نے نمازیں پڑھتے پڑھتے چھوڑ دی، نہیں پڑھتے، یا وہ کوئی حاجات پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھ سکتے. تو یہ کیا چکر ہے پھر؟ اس پہ کیا نہیں ہے کہ یہ آپ کی رکاوٹ ہو گئی؟ بتائیں. ایسا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نظر لگ گئی ہو، نظر لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. نظر بھی ہر طرح کی ہوتی ہے، نظر بد بھی تو وہ ہوتی ہے، رکاوٹ میں اچھی نہیں نظر آئے بھی گا. ہوتی ہے obviously. وہ رکاوٹ نہیں ہو سکتی. کیونکہ میری بات نہیں آپ کر لیں. دیکھیں پہلی تو بات یہ کہ شیطان ہے نا، شیطان ہاں وہ اتنا کوئی لوئل ہے اپنے آپ سے. ہاں اس نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ کر رہا ہے. میں تو بہکاؤں گا. ہاں
اب کوئی یہ کہتا نا یار میں تو عبادت ایڈی کردا سی لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا تو میری نظر لگی میری عبادت چھٹ گئی. وہ کس کو بے وقوف بنا رہا ہے؟ اللہ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ہمیں تو بنا دے گا تو بے وقوف. اصل میں تیرا خود کا دل نہیں کرتا اٹھ کے فجر میں نماز پڑھوں کیونکہ ساری رات تو اسکرولنگ کرتا رہتا ہے. نہیں اگر وہ سو بھی رہے, اگر وہ اٹھنا بھی چاہ رہا ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے آپ کا جسم اجازت نہیں دے رہا ہوتا, آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے, اس کے اوپر آیتیں پڑھ کے اپنے اوپر یہ دم کہنا کریں چاہ نا. رہا ہوں. نظر اگر لگ بھی گئی ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے نظر کا بتایا. لیکن میں بتاؤں آپ کو, ہم لوگ بہت آسانی کے ساتھ نظر کا بندش کا سہارا لے کے نا اپنے برے اعمال یا اپنی اعمال کی کمزوری کو ادھر ڈال دیتے ہیں. بلیم گیم. جی یار میرے پہ کسی نے کچھ کر دیا تبھی میں, اگر اس کی حکومت نہ جاتی تو میں فلانی جگہ میرے کو نوکری مل جانی تھی. بچی جی حفظ نہیں کر رہی, دیکھو جی اس کو وہ ٹوک ہو گئی ہے یا رکاوٹ ہو گئی ہے یا بندش ہو گئی ہے, ٹوک بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بچوں کو آپ اسٹڈی کریں. مانتا ہوں بالکل نظر لگ سکتی ہے, لیکن آج کل کے بچوں کا, یہ میں خاص طور پہ حافظ ہوں, میں مدرسوں میں جاتا ہوں آتا ہوں, میرے مدرسے ہیں, تو مجھے میرے ذاتی کوئی مدرسے نہیں, کوئی یہ نہ پکڑ لے کہ خیریت داؤد کا مدرسے ہیں تو پتہ نہیں کیا چل رہا ہے, کیونکہ آج کل معذرت کے ساتھ اکثر مدرسے دکانیں ہیں. سو سوری ٹو سے, بالکل ٹھیک ہے, اور سب نہیں لیکن بہرحال کچھ مدرسے ایسے ضرور ہیں جو ہے دکان. تو مدرسوں میں کیا ہوتا ہے آج کل بچے کے یاد میں یہ مصیبت ہے, یہ ہے سبق یاد کر رہے ہیں, اپنا سبق بھی یاد کر رہے ہیں, پتہ ہی نہیں میں غلط جو ہے نا میں لائنیں پڑھ رہا ہوں. سامنے بھی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی سن بھی رہا ہے اور یوں وہ بھی ہل بھی رہا ہے, یوں کر رہا ہے. یار اس چیز کو بند کرو, ٹھیک ہے, اس کو اپنی زندگیوں سے نکالو. قرب قیامت کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں سب کچھ, کہ ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پہ کہ بندہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس طرح دوڑتا ہوگا, بھاگتا ہوگا, جیسے لومڑی اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں گھستی ہے پھر دوسری غار میں گھستی ہے. اس وقت ایسا وقت ہوگا کہ انگارہ جلتا ہوا کوئلہ ہتھیلی پہ رکھنا وہ آسان ہوگا. ذرا سوچیں ماچس کی تیلی کا سرا گر جاتا ہے ہمارے اوپر ہاتھ پہ کہیں پہ, کتنا برا حال ہوتا ہے. تو جلتا ہوا, دہتا ہوا, سلگتا ہوا کوئلے کو اپنی ہتھیلی پہ رکھنا آسان ہوگا, وہ قابل برداشت ہوگا, جو ہے نہیں ابھی ہمارے کا, سرکار نے سمجھایا ہے ہمیں. تو کوئلہ رکھنا اپنی ہتھیلی پہ آسان ہوگا, ایمان بچانا مشکل ہوگا. پھر آگے فردر کیا فرمایا, اللہ اکبر, حضور نے فرمایا اس وقت رہبانیت جائز ہو جائے گی. رہبانیت مطلب شادیاں نہ کرنا, اکیلے رہنا, سنگل رہنا جائز ہو جائے گا. صحابہ حیران ہو گئے, یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں شادیاں کرنے کا حکم کیا, ہم تو ایک سے زیادہ کئی ہماری ازواج ہیں. تو حضور نے فرمایا میں کیا کہوں تمہیں میرے صحابہ, وہ وقت ہی ایسا ہوگا, ایمان بچانا مشکل. اب آج کیا ہمارے ایمان بچے ہوئے ہیں, انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ سے, یا اللہ تو ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما. آمین. ایمان اگر ہمارے بچے ہوئے ہیں لیکن ایمان اس اسٹیٹس کے نہیں ہے, جی اس کلاس کے نہیں ہے جو ایمان اللہ ہم سے چاہتا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم, انما الاعمال بالنیات, پہلی حدیث ہے بخاری کی, لیکن اس میں بخاری میں یہ بھی ہے انما الاعمال بالخواتیم, کہ ایمان کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے. ایماندار مرو گے تو میرے پاس آؤ گے تو تمہارا کچھ جنت کا حساب کتاب بنے گا, کہ اگر میں حساب کر لیا اور تم حساب کتاب میں کم بھی ہوئے تو جہنم کی سزا کاٹ کے بالآخر آؤ گے جنت میں ہی. ہر ایماندار جو مسلمان ہے وہ اینڈ آف دی ڈے جائے گا جنت میں ہی, اٹ از دی فیکٹ. بٹ کیا ہم ایماندار مریں گے, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اللہ نے رزق کی تو گارنٹی دی ہے, میں تمہیں رزق دوں گا, پیدا کیا تو رزق دوں گا. اب تم اپنے برے اعمالوں کے سب اس رزق کو تنگ کر دو تو یہ اللہ کا تو نہیں قصور نا, یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے نا, کہ گناہوں سے رزق تنگ ہوتا ہے. اچھا, اگر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ ہمیں رکاوٹ فیل ہو رہی ہے یا ہمیں بندش فیل ہو رہی ہے یا نظر ہے, اس کے سلوشنز کیا ہیں, اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے ہمیں؟ سورہ قلم کی آخری آیات ہیں, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. 7 times پڑھیے, دم کریں. اور میں تو کہتی ہوں کہ جب بھی آپ گھر سے نکل رہے ہیں, ذرا اس کی ڈیٹیلز بتا دیں. دیکھیں سورہ قلم کی آخری آیات ہیں, سورہ قلم کی, سورہ قلم کی آخری 2 آیات ہیں, 29ویں پارے میں ہیں. یہ آپ پڑھیں گے اور اپنے اوپر دم کریں گے تو اس سے جو ہے وہ نظر بد ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس سے بھی آسان سورہ فلق اور سورہ ناس, خاص طور پر بچوں کے لیے میں بتا رہی ہوں, جو آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا, بیمار ہو گیا ہے بچہ, یا اس کی صحت خراب ہو رہی ہے, تو دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اس عمل کو جاری رکھیں رات کو سوتے ہوئے. اور میں خاص طور پر وہ بچیاں جو گھر سے باہر نکلتی ہیں, آج کل جس طرح کا ماحول ہے ہم دیکھ رہے ہیں نا,
تو حفاظت کے لیے خاص طور پر آیت الکرسی کے حصار میں گھر سے نکلیں. 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں, درود شریف پڑھیں آگے پیچھے, اور اللہ تعالیٰ کے حصار میں اپنے بچوں کو رخصت کریں. بالکل, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو دعا ہے, مجھے تو دعا, اور میں نے, آپ یقین کریں کل ہی میں نے یہ حدیث پڑھی ہے, اور جب میں اس لفظ کو کہہ رہی ہوں نا تو دل میں ایک سکون سا پیدا ہوتا ہے نا, وہ سکون پیدا ہو رہا ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارکہ میری گود میں تھا, اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا, اللہم یا رفیق الاعلیٰ, جب بھی آپ کسی مشکل میں, یا رفیق الاعلیٰ, اے میرے سب سے پیارے اچھے سے دوست. آپ اللہ کو جب ایسے کہہ کر پکاریں تو سوچیں, اور لیکن آپ کا کنیکشن اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے. بالکل, ٹھیک ہے. تو جب آپ کبھی کسی مشکل میں پھنس رہے ہیں, کہیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ مجھے کوئی حسد کی نظر سے دیکھ رہا ہے, یا کچھ بھی اس طرح کی آپ فیل کرتے ہیں, کنیکٹ ہو جائیں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کہیں اللہم یا رفیق الاعلیٰ. بس یہ کہہ کر دیکھیں کتنا سکون ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم لوگ دوسروں کی جو ہے کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھا کیسا ہو رہا ہے, اس کے ساتھ مکافات ہو رہا ہے, اور اپنے ساتھ جب ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے. اس میں بھی جو ہے ڈفرینس ہے, نیک لوگ اور بد لوگ. جب نیک لوگوں کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے نا, ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. بالکل. جب ہم دیکھتے ہیں انبیاء سے زیادہ تکلیف تو زندگی میں کوئی جھیل ہی نہیں سکتا جو انبیاء علیہ السلام نے تکالیف جھیلی ہیں. اس کے بعد درجات آتے ہیں, علماء تشریف فرمائے صحابہ کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں کہتی ہوں جب زندگی میں ہر طرف ناکامی ہو نا, اس ہستی کو دیکھیں جو کائنات میں سب سے زیادہ کامل ترین اور کامیاب ترین ہستی ہے, وہ ہمارے نبی کی ذات. مائیکل ہارٹس نے کتاب لکھی جس میں 100 سب سے پر اثر شخصیات کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوایا. ہم وجد کرتے ہیں اپنے مذہب کی حقانیت پر کہ ہم کس ہستی کے ماننے والے, اس میں سب سے پہلا نام ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. ان کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, انسان کا انسان ہونا ضروری ہے. انہوں نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوایا. مہندر سنگھ بیدی ایک سکھ شاعر ہے, انہوں نے کہا کہ ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں, ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں, نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں, یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں. اور کہتے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. تو اپنے کردار سے آپ نے منوایا. ہم معاش کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے نا وہ دولت نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, روزگار نہیں ہے. ہمارے نبی کے گھر میں 4-4 مہینے 3-3 4-4 مہینے چولہا نہیں جلا. وہ جو کائنات کے مختار ہیں وہ اشارہ کرے تو سورج واپس آ جاتا ہے. اولاد کے لیے دنیا پریشان ہوتی ہے. آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ وہ جو کائنات کے نبی سوائے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے کوئی اور خاتون جو ہے وہ ظاہر اولاد نہیں ہے. ام المومنین اور سوائے ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا کہ جناب ابراہیم جن کے بطن مطہر سے 1.5 برس کی عمر تک جو ہے وہ کائنات میں رہے, پھر وہ بھی رخصت ہو گئے. حضرت ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں خدا اگر ہمیں اولاد دیتا, اگر وہ نافرمان ہوتا, حضرت نوح علیہ السلام نبی اللہ ہے, نبی اللہ کا بیٹا جہنمی ہے. اگر ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ اگر اولاد ایسی نکلی کہ وہ نافرمان ہوئی, ہم اس کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھ سکتے؟ نہیں دیکھ سکتے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث قدسی کے جس میں پروردگار فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے, تمہیں تکلیف دے کر, تمہیں خوشی دے کر, بد امنی میں, جنگ میں, ہر حال میں, خوشحالی میں, نفرت میں, محبت میں, اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ تم اس چکر میں پھنس جاتے ہو یا حالات بدلنے والے کی طرف رجوع کرتے. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے, اور بہت اچھی بات آپ نے کی کہ واقعی ہم آزمائش کو اگر قریب اللہ کے اور ہو جائیں تو یہی ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہوگی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, we'll be right back. ویلکم بیک ونس اگین. اور میں نے اب کہا کہ ہم سلوشنز کی طرف جاتے ہیں کہ اگر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہماری کاموں میں رکاوٹ ہے, ہماری جاب میں رکاوٹ ہے, یا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ لیتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جی مجھے نظر لگ گئی یا میں اچھا بھلا کام کر رہا تھا, یہ سب چیزوں کا اب کنکلوژن کی طرف جانا ہے. انہوں نے ایکسپلین کیا, یہ پڑھیں. آپ کیا فرمائیں گے مفتی صاحب کہ ہمیں
کیا پڑھنا چاہیے ان چیزوں کے لیے. اور یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کروں گی, ہمارے یہاں بہت سے ایسے علماء ہیں جنہوں نے اپنے یوٹیوب چینل بھی بنائے ہیں اور ٹک ٹاک پہ بھی ہیں ان کے اکاؤنٹ, وہاں یہ لوگ کہا جاتا ہے, آپ نے کہا بندش نہیں ہوتی, لیکن وہی علماء کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بندش کے لیے یہ پڑھیں, رکاوٹ کے لیے یہ پڑھیں, رزق کے لیے یہ پڑھیں, مطلب وظائف بہت بتائے جاتے ہیں. تو اب کیا وہ غلط ہے؟ دیکھیں یہ ایک دکان ہے, اچھا, دکان کے اندر آئٹم بکتے ہیں. اچھا, بندش از دا بیسٹ آئٹم ٹو سیل. جب تک میں آپ کو ڈراؤں گا نہیں, او ہو امنا آپ کے ساتھ اتنے مس کیریجز ہوئے, ارے آپ کے اوپر تو کسی نے کچھ بندش کر دی, تو کہا تھا نا آپ آؤ لوگوں نا نے, میرے پاس, میں آپ کے جو ہے میرا یہ آفس ہے, یہاں آپ آئیں اتنے بجے, میں آپ کے لیے اپوائنٹمنٹ اسپیشل کر دیا میں نے, جب آپ آ جائیں گی پھر میں کہوں گا اچھا یہ انہوں نے ہمیں پہلے بتا دیا کہ میں اپوائنٹمنٹ سے ملوں گا. ہاں بالکل, میرے پاس ٹائم اتنا ہوتا ہی نہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ہمارے ہاں دکانیں کھل گئی ہیں. جی اچھا, آپ کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں؟ جی, اگر انہوں نے یہ دکانیں کھول کے یہ اپنے یوٹیوب چینل, آپ کو پتا ہے نا یوٹیوب چینل بھی ون آف دی سورس آف انکم. جی بالکل ہے. میرا یوٹیوب چینل مونیٹائز بھی ہونا چاہیے, اس کے ویوز بھی آنا چاہیے. میرا جب آپ یہ یوٹیوب, میں ہوں آپ کا پسندیدہ مولوی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں, سب سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں, اس کو شیئر کریں اور لائک کریں. یہ سب بولتے ہیں, جی بولتے ہیں. اچھا جی, اب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ دکان, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دکان ہے, ہم ان دکانوں میں بیٹھ کے نا مختلف آئٹمز خریدتے ہیں. جی, بندش بہترین آئٹم ہے جس پہ ہم بہت ساری چیزیں بیچ سکتے ہیں. آپ کا بچہ, اولاد, شوہر, غصے والا, فلاں فلاں فلاں, نند, داد, بیوی, ان سب کے لیے بندش ہے. یہ بندش میں سب کو کور کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, باقی چیزیں نہیں سنا. نظر بد بولیں گے نا, وہ تو ٹھیک ہے, تو اس پہ پھر کچھ ملنے ملانے کے چانس کم ہوتے ہیں. صحیح ہے. بندش والا میں عمل کروں گا نا, ہاں جی وہ میں عمل کروں گا, فلانا لاؤں گا, وہ بندش ٹوٹ جائے گی, تو وہ ٹوٹ جائے گی. اچھا جی, اتنے آپ جو ہے نا جمع کرا دیں, ٹھیک ہو گیا, کرائیں, میں منع نہیں کرتا. جو آپ کو وقت دے گی, اگر صحیح آپ کی رہنمائی کرتا ہے قرآن اور حدیث کے حساب سے, لیکن دیکھنا یہ کہ ہمارا اتنا شعور ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث ہی بتا رہا ہے. جیسے ایک رسول اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو ایک لڑکی کھڑی تھی اپنے دروازے پہ, تو اس کے چہرے پہ نا کالے کالے سرخی مال داغ تھے. حضور علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا, اچھا بھائی تم میں سے کسی کو جھاڑ پھونک آتا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا, یا رسول اللہ جب میں اسلام نہیں لایا ہوا تھا میں تب جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا. فرمایا اچھا بتاؤ تم کیا الفاظ پڑھتے تھے؟ اس نے وہ الفاظ پڑھے تو حضور نے فرمایا ہاں اس کے اندر کوئی شرکیہ عبارت نہیں ہے. چلو جی اس کو تم دم کر دو. اچھا یہ کر سکتے. ہاں, ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آ رہے تھے جہاد سے ایک جگہ سے, تو ہمیں راستے میں قبیلہ ملا, قبیلے کے سردار کے بچے کو یا سردار کو سانپ نے کاٹ لیا تھا. تو مجھے انہوں نے کہا تم لوگ کیا کہتے ہو؟ بولا ہم تو اللہ وحدہ لا شریک کے قائل ہیں اور ہم مسلمان ہیں. کہا تو تمہارے پاس کوئی جھاڑ پھونک ہے؟ تو میں نے کہا ہاں میرے پاس ہے. اور میں نے یا رسول اللہ اس پر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا, اس کا سانپ کا اثر ختم ہو گیا, وہ صحیح ہو گیا. اور انہوں نے ہمیں تحفے میں یہ بکریوں کا پورا ریوڑ دے دیا. اگر کوئی تم کو خوشی سے کچھ دے دے, طے کر کے نہیں, خوشی سے کچھ دے دے تو لے لینا چاہیے, وہ تحفہ تو بری بات نہیں. اب آئیں جی ہم کریں کیا؟ قرآن پڑھیں. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, قرآن میں اللہ کی آیت ہے نا, قرآن کی آیت ہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, اے اللہ میرے کام آسان کر دے. یہ پڑھ لیا کریں. یہ نہیں پڑھتے تو قرآن مجید کو اٹھا کر کے دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم نے کتنی آیتیں ہمیں عطا فرمائی ہے. سورہ والضحیٰ, جی, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, آپ کا گزرا ہوا, آپ کا آنے والا کل آپ کے گزرے ہوئے کل سے بہترین ہے, اچھا ہے. جو ڈپریشن میں ہیں, جو انزائٹی کا شکار ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا, ہم بہت ہائپر ٹینشن میں ہیں, تو قرآن پڑھیں, نماز اپنی قائم کریں. ہاں نماز پابندی. اچھا, اور یہ جو ٹک ٹاک پہ اور ان جگہوں پہ وظیفے دیکھ لیتے ہیں, وہاں نہ جائیں. ارے میں آپ سے پوچھوں کہ وہ وظیفے خود سے پڑھنے کی کہتے ہیں, وظیفہ اگر آپ وظائف پڑھیں تو اس کی اجازت لینی پڑتی ہے. کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کوئی بھی سب کے بتا لیے رہے پڑھ لیں, کوئی بھی نہیں. دیکھیں میں دیکھو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسی میں ایک اور سوال ہے میرا آپ لوگوں سے, کیونکہ ٹائم ختم ہو جائے گا. وہ لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں ایمان جن کا کمزور ہے, اب وہ روحانی علاج بھی کریں نہیں ہو رہا, اب اسے چاہیے اولاد, اسے اپنی نوکری بھی چاہیے, اس کو وہ بندش ختم کرنی ہے, اور وہ چلا گیا کسی ایسے بابے فقیر کے پاس جو نہیں جانا چاہیے. بالکل غلط ہے کہ بابا فقیر اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم آپ کی خواب کی تعبیر بتا دیں گے, یہ کر دیں گے. اب وہ چلا گیا اور اس کے کام ہونے لگ گئے, پھر کیا ہوگا؟ پھر کام تو ہو رہے ہیں, اس کا وہ بندش ٹوٹ گئی تو اس کا تو ایمان پکا ہو گیا اس پہ کہ جی یہ بندہ ہے جو مجھے ہیلپ کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی, اور ایسا ہوتا بھی ہے. جی ہو رہا ہے, اور یہ ونس ان اے بلو مون ہوتا ہے. 10,000 جاتے ہیں
تو کوئی ایک آدھ کا کام ہوتا ہے وہاں پر شیطان کی اصل میں وہ شیطانی قوتیں اس کے اوپر عمل کرتی ہیں, وہ اس لیے عمل کرتی ہیں. اچھا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جی شیطان کے اندر اللہ سے معاذ اللہ زیادہ پاور ہو گئی اور اس نے جو یہ کام کرا دیا, نعوذ باللہ من ذلک, ایسا نہیں ہے. کوئی کام جو خود اس کے ہی اچھے عمل, جیسے حضور نے فرمایا تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. آپ پتہ نہیں کون سا اچھا کام آپ نے جا کے پتھر سائڈ پہ کر دیا, اللہ کو نیکی پسند آ گئی, آپ کے گناہ معاف ہوئے, آپ کی آزمائش ختم ہو گئی, آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. ٹھیک ہے. اور آپ جاتے کہتے میں تو بابے کے پاس گیا تھا نا, چونکہ اس نے وہ کہا رہا تھا تو میں یہ صحیح ہو گیا. یہی تو کہہ رہی ہوں, پھر اس کا کیا عقل آپ کو خود کو آنی چاہیے کہ یار بابا نے نہیں کیا, اللہ نے کیا. اللہ نے کیا, یہ تو ہم آپ بات کریں نا. اب جو جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یار میں تو نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں, لیکن ہو نہیں رہا, لیکن اس کے پاس گیا, دیکھو اس بابے کی وجہ سے میری چیزیں ٹھیک ہونے لگ گئیں, تو پھر وہ کیا, لوگ تو بتوں کے پاس بھی جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی مانگتے ہیں تو ان کی بھی دعائیں قبول. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اوتھینٹک کوئی یہ بزرگ ہمیشہ ہے, یاد رکھیے گا, میں آپ کو بتاتی ہوں, اس کا سیدھا سا فارمولہ ہے, جس کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا, ٹھیک ہے, تو آپ جا سکتے ہیں اور آپ اس سے مشورہ لے سکتے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں, ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی بھی ایسا دم, جیسے کوئی اگر یہ کہے کہ دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات, اس طرح کے اگر جملے ہیں تو وہ پڑھ کر اپنے اوپر دم نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. قرآن سننا کے خلاف اگر کوئی بھی چیز, کوئی تعویز دے رہا ہے آپ کو, کچھ آیت الکرسی بنا کے, تعویز کے اندر اگر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں ممانعت نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز جو شرک کی طرف جا رہی ہے, جس میں دوسری باتوں کا ذکر ہے, تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, کیونکہ اس طرح کے جو رقیہ تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پیش کیے گئے اور پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے پڑھ سکتے ہیں, تو کہا کہ اگر اس میں شرک نہیں ہے تو تم اسے پڑھ سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہو نا وہ قرآن و حدیث, اب وہ کہے کہ بھائی میں تو عصر کا ٹائم ہو گیا شروع اور مغرب تک وہ بندہ بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ میں مدینے میں نماز پڑھتا ہوں, ایسے شخص پہ آپ بھروسہ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ تو نماز کا ہی پابند نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو بس کسی کو بھی جانچنے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ وہ نماز روزے کا پابند ہو اور کوئی بھی ایسا فسق و فجور نہ کرتا ہو, تو ایسے شخص سے آپ اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں. اگر ایسا شخص ہے کہ جو نماز روزے کا پابند نہیں ہے تو اس کے پاس آپ ہرگز نہ جائیں. اور اگر آپ کو وہ کوئی غلط وے میں بتا رہا ہے کہ یہ پڑھ لو, یہ وظیفہ الٹا کر لو, سیدھا کر لو, تو وہ بھی نہیں. اگر قرآنی آیات سے آپ کو علاج آیات ہیں, احادیث میں کچھ چیزیں دعائیں مذکور ہیں, دعائیں معثورہ ہیں, وہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن اپنے پاس سے کوئی بھی چیز, اور اگر وہ آپ کو کچھ بھی آیت الکرسی یا کوئی چیز اللہ کی آیات قرآن سے کچھ دیتا ہے, اللہ کا نام پہن سکتے ہیں, کوئی اس کے اندر مذائقہ نہیں. اچھا, یہ بڑے بڑے بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, لکھا ہوا ہوتا ہے جی بابا جی اور یہ 3 دن میں محبوب آپ کے قدموں میں. نہیں بھائی, وہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے, محبوب کبھی آپ کے قدموں میں نہیں آئے گا, یہ بات سچ ہے. ویسے بھی نہیں, آمنہ محبوب قدموں میں بٹھانے کی چیز تھوڑی ہے, دل میں بٹھانے کی چیز ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا, جنہوں نے دل میں بٹھایا ہوا ان کا بھی نہیں ہو رہا, تو وہ تو پھر لائیں گے نا. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے ساتھ آپ کا کنیکشن بنانا ہے, اگر آپ کا وہ رشتہ جو خدا کی جانب سے جائز ہے وہ قائم کرنا ہے, تو وہ خدا نے لکھا ہے, وہ آپ کی تقدیر میں آپ کو ملے گا. آپ کو بھروسہ پروردگار پہ کرنا. ہاں, اگر آپ کے کچھ معاملات ایسے اللہ والے پکے لوگ, سچے لوگ جو خود بھی با ایمان ہے, جن کو دیکھ کر آپ کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے, جو خود عالم با عمل ہے, آپ بے شک ان کے پاس جائیں, جو قرآنی تعلیمات سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آپ کو چیزیں اس طرح سے روشناس کرائیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں, ابھی ہم بریک میں جب بات کر رہے تھے تو کتنی اچھی وہ ایک روحانیت والا ماحول تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے تو جب طوفان آیا اور وہ سمندر میں جو ہے طغیانی پیدا ہو گئی, تو ان کے لوگوں نے کہا کہ پیچھے فرعون آ رہا ہے, ہم تو اب مارے جائیں گے, ہماری تو گردنیں کٹ جائیں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ راستہ دکھانے والا میرا رب ہے, وہ میرے ساتھ ہے. تو یہ ایمان ہونا چاہیے. آپ کی جیب کے اندر پیسے تو آپ کا دل اطمینان میں, یہ ایمان نہیں ہے. جیب خالی, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ذرائع نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, تب بھی آپ کو اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ وہ مسبب الاسباب ہے, اس کو اسباب کا وہ محتاج نہیں ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو آپ نے خدا پہ
भरोसा करना है। थोड़ा दूसरी खुद बात भी मेहनत करें, ये हाथ बात, पाँव ये जो चलाएं। कहते हैं ना रिस्क फिक्स है, हाँ, वो रिस्क आएगा। फिक्स है, उम्र फिक्स है आप नहीं। बेड पे अगर आप बैठे। मेहनत नहीं करेंगे अल्लाह ताला आपको नहीं देगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपने हिस्से का रिस्क आपने खुद कमाना है, मेहनत शर्त है। हाँ वो बात अलग है, आप बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे होते हैं, जैसे बुखारी में हदीस है कि जो अपने रिश्तेदारों से कता रहमी करेगा, उसकी जो सिला रहमी करेगा, उसकी उम्र में इजाफा हो जाएगा और उसके रिस्क में इजाफा हो जाएगा। इसके बरक्स जब हम चीजें करते हैं, हम अपने सगे बहन भाइयों से, सगे रिश्तेदारों से कता रहमी करते हैं सिला रहमी करने के बजाय, तो उम्र तो फिक्स होती है, रिस्क तो फिक्स होता है। तो अगर आप सिला रहमी करते हैं तो आपका रिस्क भी बढ़ जाता है, जबकि वो फिक्स है, और उम्र भी बढ़ जाती है, क्योंकि परवरदिगार कादिर है इन चीज़ों पे, वो कर सकता है। बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई, और आई एम श्योर ये इतने उलमा जो बेहतर बात कर सकते हैं, मेरे ख्याल से वो लोगों तक पहुंचेगी तो बहुत अच्छे से उनको समझ में आएगा। बस ये बाबा फ़कीरों इन पे ना जाएं। आज क्लियर हो गया कि बंदिश कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, रुकावट आती है उसके लिए आपने अल्लाह से नज़दीक होना है और दुआ मांगनी है, और अपने भी हाथ पाँव चलाने के नहीं कि बैठे ही रहें, किसी ने कहा रुकावट है तो जी बैठ ही गए, उसके लिए कुछ करना है। और सही ऑथेंटिक लोगों के पास जाएं। अगर आप किसी बुज़ुर्ग के पास जाना भी चाहते हैं तो वो ऑथेंटिक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो भी नमाज का कायम है, पाबंद है, और कुरानी आयात से आपको गाइड कर रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।